Allahumma salli ala Muhammadin kama tuhibbu wa tarza lahu. Welcome to the podcast series of Royal Student Council. My name is Dr. Imran and I'm here as the head of the Royal Student Council, Royal Metropolitan University. हमने इससे पहले पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की और वो तमाम दोस्त और अहबाब जिनकी यादाश्तें शायद उनकी यादाश्तों को दोबारा दोहराने के लिए कि पूरी बिश्केक में रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने पॉडकास्ट सीरीज को आगाज़ किया और इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स के जो ब्राइट एस्पेक्ट हैं उसको पूरी दुनिया तक ना सिर्फ बिश्केक बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर रिकगनाइज कराएं। और इससे पहले हमने दो गालबन पॉडकास्ट जो किए एकेडमिकली विद दी टीचर्स। एक हमने डॉक्टर वकार खान न्याजी साहब के साथ किया जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स हैं, और उसके बाद हमने उन्हीं के एक बड़े लायक प्रोफेसर और बड़े डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी डॉक्टर फैसल के साथ पॉडकास्ट किया। उससे पहले हमने डॉक्टर कमल साहब के साथ जो इंडिया से आए थे उनके साथ ही पॉडकास्ट किया, वो भी बहुत लाइक किया गया। लास्ट जो हमने पॉडकास्ट किया उसकी हमें काफ़ी अप्रेजल आया फ्रॉम ऑल ओवर दी पाकिस्तान, और उन्होंने बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हमें भेजे। कुछ स्टूडेंट्स थे रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के, और जैसे कि मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि कोई भी ऐसी बात जो आपके दिलों में घर कर जाए वो हमारे लिए कामयाबी का बायस है। तो आज उसी की कंटिन्यूटी है, उसी सिलसिले को दोबारा से जोड़ा है हमने, और इंशाल्लाह आगे भी हम पॉडकास्ट सीरीज करते रहेंगे। तो मैं पॉडकास्ट सीरीज को बाकायदा उसका आगाज़ करने से पहले अपने बैठे हुए सामने दोस्त, मेरे अजीज़ दोस्त और पॉडकास्ट सीरीज़ में मेरे कंपेनियन का तारुफ कराना अपने लिए बायस फ़ख्र समझता हूँ। आप अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए हमारे साथ यहाँ पे रॉयल स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में मौजूद हैं। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर फैसल सर। कैसे बता सर? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इतना प्यारा आपने इंट्रोडक्शन करवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली तौर पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि आज का जो पॉडकास्ट है इसका नाम है हाउ टू बी अ गुड मेडिकल स्टूडेंट। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स व्हाई दिस पॉडकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये लाइन बताना इसलिए ज़रूरी है कि शायद चलते हुए उनकी नज़र इस पॉडकास्ट सीरीज पड़े तो वो बैठ के एक बार सुने सही कि हम ये बात क्यों करना चाह रहे हैं। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक मंजिल का तयन ना हो तो उस वक्त तक मंजिल नहीं मिलती। आप जानते हैं कि बगैर किसी इरादे के साथ, बगैर किसी मंसूबे के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो अपने पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें स्टूडेंट्स को ये बताना है कि लर्निंग कैलिबर कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, और अगर आपका लर्निंग कैलिबर क्या है, क्योंकि अलविया क्या है। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। अलविया हमारा ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अंग्रेजी में एक कॉल है हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो वी आर स्टैंडिंग ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, वी आर स्टैंडिंग बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एंड दैट confusion, I would say, on the behalf of my experience, that confusion has really masked the talent of many students. बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आप देखें, अब दुनिया में भी आप देखें कि जिस आदमी को अपने टैलेंट की पहचान नहीं है वो कभी भी अपना आप मनवा नहीं सका। जिसने अपने टैलेंट को पहचान लिया और अपनी दी हुई, क्योंकि हर आदमी के अंदर सलाहियत मौजूद है, लेकिन अपनी सलाहियत को पहचानने का अमल भी एक खुद अपने आप में सलाहियत है जो हर आदमी में नहीं होती। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा सर, माशाल्लाह जैसे आपने इंट्रोडक्शन करवाया, जो पर्पज़ है ना हमारा, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ओरिएंटेशन सेशन है मेडिकल इंटरनेशनल लाइसेंस एग्जाम्स के लिए ना, तो स्टूडेंट की जो हमेशा से क्यूरी रही है वो ये होती है कि यार सीखा कैसे जाए। अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा है वो अक्सर भूल जाता है या याद नहीं रहता, या स्टूडेंट एक दफ़ा अटेम्प्ट करके उसके बाद आके कहता है सर ये तो मुझे याद नहीं आता, और फिर वो अपने माइंड के अंदर एक बात, एक बिलीफ पक्का कर लेता है कि ये चीज़ें मुझसे याद नहीं होती। होता क्या है कि जो हमारा एजुकेशनल सारा कैरियर है उसके अंदर पढ़ाने के ऊपर तो बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन जो पढ़ने की टेक्निक है ना उनके ऊपर बात नहीं की जाती।
اب آپ دیکھ لیں کہ جب سے نیورو سائنس آئی ہے اس نے میموری کو، لرننگ ٹیکنیکس کو آ کے بتا دیا ہے کہ انسان کا دماغ بیسٹ سیکھتا کیسے ہے. اب پڑھانے کے ساتھ ساتھ جب یہ ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ تھوڑی سی ٹیکنیک اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آؤٹ اسٹینڈنگ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب فار ایگزامپل اسی طرح فریم ورک کی بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسے آپ نے ویژن کا کہا یا آپ اس کو کہہ لیں کہ آبجیکٹو کا کہا یا آپ نے گول کا کہا. تو امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لائف کا فریم ورک بناتے ہیں یا گول بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب فریم ورک کے اندر جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں وہ فینومنل رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی فریم ورک نہیں ہوگا، گول نہیں ہوگا، آبجیکٹو نہیں ہوگا تو جو انٹلیکچوئل لوگ ہوں گے، انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے نا، وہ ایوریج رزلٹ پروڈیوس کریں گے. تو اس لیے یہ جو سارا ہمارا پرپز ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لرننگ کی کیسے جائے، ایک اسٹوڈنٹ اپنی لرننگ ایکٹیویٹیز کو اپنی لائف سٹائل کے ساتھ کیسے بیلنس کر کے چلا سکتا ہے، اور جو میڈیکل کے اندر ڈسٹریکشن ہیں ان ڈسٹریکشنز کو کیسے کیٹر کیا جا سکے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. بالکل صحیح، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے فیصل. بات اصل یہ ہے کہ ابھی آپ نے گولز کی بات کی، ہم گولز کو کیسے ڈیفائن کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جس سیٹ اپ سے میں اور آپ بلانگ کرتے ہیں، میں انڈین اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کرتا، میں انڈین اسٹوڈنٹس کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی چینج دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے ٹارگیٹ اورینٹڈ ہیں. آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھاتے ہیں، بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس بھی بڑے ٹارگیٹ اورینٹڈ ہیں، لیکن جو ہمارا پاکستان کا سیٹ اپ ہے وہ اتنا آرتھوڈاکس ہے کہ اور اتنا پسا ہوا ہے، اور جیسے حالات ہوتے ہیں پھر ویسی قوم ہو جایا کرتی ہے. تو ہم ویسے اتنے پسے ہوئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے میں معاوف ہو چکے ہیں. تو ایسے میں کیسے اپنے گول کو پہچانا جائے؟ اچھا سر، بڑی آپ نے جو تو ایک تو حالات کی بات ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، لیکن اب اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر نیچر نے کیا پوٹینشیل رکھا ہے. اب جو چیزیں میرے کنٹرول کے اندر ہیں یا آپ کے کنٹرول کے اندر ہیں، ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان سکلز کو پالش کرنا ہے اور پھر ان کے اوپر کام کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا بلیف سسٹم ہے نا اس کے اوپر کام کرنا ہے. جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو بلیف سسٹم ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے جی. ایک آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو میں نے ٹھیک ہونا ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو میں نے تبدیل ہونا ہے. جو ہمارا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہ کر اپنا 100% میکسیمم دیتا ہے. اب اگر دین کی بھی ہم بات کریں تو ہمارا جو دین ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر کام کے اندر ایکسیلنس کریں، ہر کام کے اندر آپ دی بیسٹ اپنا دیں. لیکن ہر انسان کو مطلب اسی طرح تو پھر تو سارے انسان ڈپریس ہو جائیں کہ میں تو اپنا بیسٹ نہیں دے سکتا، لیکن ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ منیمم پرفارمنس لیول ہے. اب میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے منیمم جو پرفارمنس لیول ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہاں سے وہ جائے تو جو اس کا بیسک نالج ہے ساتھ میں کلینکل نالج ہے وہ اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اب یہ نالج کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ کل جا کے اس نے اس نالج کو ریئل لائف کے اندر اپلائی کرنا ہے، مریضوں کو چیک کرنا ہے. دیکھیں نالج تو بکس کے اندر پڑا ہوا ہے، ریسورسز میں پڑا ہوا ہے، سبسکرپشن کے اندر پڑا ہوا ہے. اگر ایک پیشنٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جا کے بک کھولیں گے اور بک کنسلٹ کر کے دوبارہ سے اس کو ٹریٹ کریں گے. آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر جو ریفلیکسز بنا لیے ہیں ان ریفلیکسز کے ساتھ مریض کو ٹریٹ کرنا ہے. اور بہت ساری بیماریاں آپ جانتے ہیں کہ جن کے پاس آپ کے پاس ہارڈلی ہاف این آور ہوتا ہے، جیسے مائوکارڈیل انفارکشن. اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہو جاتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ کلینکلی سائنڈ سمٹم جو نالج آپ نے پڑھا ہوگا، سائنڈ سمٹم آپ نے دیکھے، ٹریٹمنٹ دی تو چانسز ایسے ہیں کہ آپ کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی دیکھیں لرننگ اینڈ ٹو پاس این ایگزام از اے ڈفرنٹ اینٹی. ٹرو کہ ضروری نہیں کہ گڈ لرنر ایک اچھا ایگزام میں نمبر لے سکے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی اچھا ایگزام میں نمبر لے جائے تو اس کی لرننگ اچھی ہو. یہ بڑی دو کنفیوز اسٹیٹس ہیں. پیرالل بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ پیرالل نہیں رہتی. اور جس طرح ہمارا نظام تعلیم ہے، یورپ تھوڑا سا اور ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو شروع میں بچوں کو تو ایگزام ہی وہ لوگ نہیں لیتے، وہ اس ایگزام پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہم تو سسٹم ہمارا پاکستان کا سسٹم بڑا آرتھوڈاکس ہے، بچپن سے لے کر آپ نے پاس کرنا ہے، اور پاس کرنا ضروری ہے. اور جیسے میڈیکل کا کنسیپٹ ہے اس کو تو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو لرننگ اور میمورائزنگ اب دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ اکثر اسٹوڈنٹ بھی پوچھتے ہیں، یا ہم بھی جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم پڑھنے سے پہلے اپنا آبجیکٹو بناتے تھے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. either we want to memorize or we want to learn. which is the best tool in your perspective؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میمورائز کرنا اور لرننگ کرنا دونوں میں کیا ڈفرینس ہو سکتا ہے، اور کیا دونوں اپلائی کرنے چاہیے، یا
ایگزام پاس کرنے کے لیے کسی ایک ٹول کی مدد سے آپ پاس کریں. اوکے سر، اب سب سے پہلے جیسا آپ نے پوڈ کاسٹ کے انٹروڈکشن میں بتایا کہ لرننگ کو ڈیفائن کرنا ہے. اب لرننگ کیا ہے کہ لرننگ یہ ہے کہ آپ کوئی نالج لیتے ہیں، اس نالج کو آپ اپنی اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ نالج آپ کا ایک بلیف سسٹم بن جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے ہیں یا اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کا بلیف سسٹم ہے. آپ کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے کام کروں گا، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کروں گا، تاکہ وہ جب یہاں سے ڈگری لے کے جائیں تو اچھے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ وہ اچھے انسان بھی ہوں. تو یہ آپ کا جو بلیف بنا یا جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں وہ آپ کا بلیف آپ کے نالج سے بنا. تو جیسے آپ نے بچپن میں کہا کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ اب لرننگ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نیچرل لرننگ، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہر چیز خود بخود سیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اسے بولنا نہیں سکھاتے، وہ لرننگ کے انوائرمنٹ کے اندر رہ کر بولنا سیکھ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بولنے کی پوٹینشیل موجود ہوتی ہے. اسی طرح ایک بچہ ہے، ہم اسے چلنا نہیں سکھاتے، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر چلنے کی پوٹینشیل موجود ہے. اسی طرح کچھ چیزیں جو نیچرل لرننگ ہوتی ہے اور پھر کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جن کے لیے آپ ایفرٹ کر کے سیکھتے ہیں. اب جیسے میڈیکل، اگر کوئی کہے کہ میڈیکل کے اندر لرننگ کا کیا رول ہے اور کریمنگ کا کیا رول ہے، اب دیکھیں کچھ کنسیپٹ کو تو آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ لرننگ کا پرپز کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کارڈیو واسکولر سسٹم پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں جب بھی کارڈیو واسکولر سسٹم پڑھاتا ہوں میں اسٹوڈنٹ سے یہ کویشچن کرتا ہوں کہ یہ کارڈیو واسکولر کی چاہے فزیالوجی ہے چاہے فارماکالوجی، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو میں اس لیے کہتا ہوں ایک تو منیمم جو لیول ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا ایگزام پاس ہو جائے، لیکن اس سے اوپر کا یہ لیول ہے کہ تاکہ اب آپ دیکھیں کہ جو کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہیں پوری دنیا کے اندر لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. اگر اسٹوڈنٹ اس پرسپیکٹو کے ساتھ نہیں پڑھے گا، ایگزام پاس کرنے کے بعد اس کا نالج کہاں جائے گا؟ تو امپورٹنٹ کیا ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے لرننگ کے لیے آبجیکٹو یہ بنانا ہے کہ پہلے میں نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر برین کے اندر ان کو میمورائز کرنا ہے، پھر ان کو اینالائز کر کے ریپروڈیوس کرنا ہے اور پریکٹیکل لائف کے اندر اپلائی کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹاپک پڑھاتے ہیں مایوکارڈیل انفارکشن یا جسے ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک، آپ نے ہارٹ اٹیک تھیوریٹیکلی تو پڑھا دیا، فیکچوئل نالج تو دے دیا، لیکن ہارٹ اٹیک کا مریض آیا، بچہ اس کو ریپروڈیوس کرنے کے قابل نہ ہوا. تو امپورٹنٹ کیا بات ہوئی کہ ہم نے نالج ایسا دینا ہے جو اس کو اس کی پریکٹیکل لائف کے اندر کام کرے. اور آج کل ایڈیشنل چیز سر جو ایڈ ہوئی ہے نالج کے ساتھ ساتھ وہ ہے آپ کا نالج کے ساتھ آپ نے اسکل دے دیا، اور تیسری چیز کیا ہے، آپ اس کو ایٹیٹیوڈ دیں گے. مثال کے طور پر آپ نے یہ ساری چیزیں، جیسے ہم نے کارڈیو واسکولر کی بات کی، آپ نے یہ چیزیں پڑھائی، آپ نے اسکل بھی دے دیا، لیکن اگر ایٹیٹیوڈ نہیں دیا تو آپ پاکستان کے اندر یا فیس بک کے اوپر میں اکثر ایک پوسٹ دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی 5 سال کی ڈگری ہونے کے ساتھ کوئی سال ایک ان کا تربیت کا بھی کورس ہونا چاہیے. کیوں؟ کہیں نہ کہیں لیک کرتے ہیں. اب میں آپ کو ریسنٹ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ گائنی کے اندر ایک یہ واقعہ ہوا کہ ایک اولڈ ایج مدر تھی، تو وہ ڈاکٹر صاحبہ کہیں اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یا جو بھی معاملات تھے اس کی وجہ سے وہ اسٹریسڈ آؤٹ، برن آؤٹ تھی، تو انہوں نے کچھ ان کو ڈانٹ دیا. تو اماں جی نے کہا کہ پتر اللہ نے تو سانو ڈگریاں تے دے دیتیاں لیکن تربیت تھوڑی کوئی نہیں ہوئی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا پرپز ہے کہ نالج بھی دینا ہے، اسکل بھی دینا ہے، ساتھ ایٹیٹیوڈ بھی دینا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آتا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے پین کو کیسے فیل کرنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ہم لیسن آبجیکٹو بنائیں گے تو پھر ہم ڈیلیور کرنے کے قابل ہوں گے. جنرلائز ٹرم میں تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے جو بیسک سائنسز ہے اس میں بیہیویئر سائنسز باقاعدہ ایک سبجیکٹ بھی ہے، ہم بیہیویئر سائنسز پڑھتے بھی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ٹو بی اسپیسیفک کریں، کیونکہ آڈینس میں بہت سے ڈاکٹرز بھی ہیں تو وہ کہیں گے یار پتہ نہیں، لیکن آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ جس طرح کی پبلک جاب ہوتی ہے نا، آپ اس بات کو انڈورس بھی کریں گے، میں کوئی غلط بات بھی نہیں کر رہا، کہ جب پبلک جاب ہوتی ہے جتنے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں نا، ورک لوڈ ہوتا ہے، بالکل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو پیشنٹس کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ضروری ہے. کہ اب دیکھیں، میں مثال کے طور پہ ابھی ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان گئے. اب ذاکر نائک صاحب نے کراچی میں ایک بہت مطلب اچھا انہوں نے بیان ہوا، کوسچن آنسر سیشن ہوئے. یہ بیسکلی اٹس ناٹ اسلامک پوڈ کاسٹ، یہ تمام مذاہب کے لیے، لیکن میں ایک مثال کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بیسکلی جو تھے وہ، اگر آپ ان کی شروع کی ویڈیوز دیکھیں نا، جب وہ جوانی کی ویڈیوز ہیں، یا وہ ایچ او ڈی نہیں ہوئے تھے اپنے، اس میں ہم ایچ او ڈی کو کہتے ہیں جو اپنے علم میں کمال حاصل کر لیتا ہے، تو اس وقت ان کی برداشت کافی تھی. دیکھیں نا، نان مسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، بڑے بڑے ریجڈ سوال ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس بار دیکھا کہ وہ کئی جگہ پہ وہ تھوڑا ٹیمپر لوز کرتے ہوئے نظر آئے، جو کہ ہم نے اس بات کے لیے ان کو کر دیا کیونکہ ہم ایکچولی پرسنالٹیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو پرسنالٹی ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کی ایک اپنی پرسنل لائف ہے. اب دیکھیں آپ پاکستان میں آپ نے کام کیا، آپ نے پنڈی میں کام کیا، پمس میں، اور کہاں پہ آپ بلال ہاسپٹل تھا، بلاس حنیف میں. میڈیکل ہاں کمپلیکس تھا، تو اب یہ پرائیویٹ سارے سیٹر تھا. گورنمنٹ سیٹر کے ہاسپٹل سے، آپ پنڈی میں دیکھ کتنا رش ہوا ہے. میں نے لاہور میں کام کیا، میں اور دوستوں کو جانتا ہوں لاہور کے اندر ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہوئے ہیں. تو پھر وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم ایک سوال ہی میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم نے لرننگ پہ بات کرنی ہے ہاں، بات کہیں تو دور نہ نکل دور جائے. نہ نکل جائے، تو ہم نے کیونکہ اسٹوڈنٹ کو فوکس کرنا ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ بات بیہیویئر سائنس والی بڑی ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے آپ مجھے صرف سادہ الفاظ میں جو آپ کی اپنے ایکسپیرئنس بیسڈ ڈیفینیشن ہے کہ آپ لرننگ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لرننگ وہ والا سر نالج ہے یا جو پروسیس آف گیننگ نالج ہے جو آپ کے بلیف کو، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دیتا ہے. میرے خیال میں لرننگ یہ ٹھیک ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دیتا ہے. ہوں یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے ڈگری حاصل کی ہے لیکن اپنی ڈگری کی بنیاد پر، چاہے وہ عالم ہے یا وہ عامل ہے، وہ اپنے بیہیویئر کے اندر چینج نہیں لایا، تو آپ کے مطابق اس نے لرننگ نہیں کی. ہاں، لرننگ تو اس نے کر لی ہے، میمورائزیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ لرننگ اس نے اس کو انٹرنلائز نہیں کیا. وہ لرننگ اس کے باڈی کے اندر اڈاپٹ نہیں ہوئی. تو یہ ہے تو بڑی مشکل چیلنجنگ چیز ہے. ہو سکتا ہے لیٹس سپوز میں اگر کسی بات کی ترجمانی کر رہا ہوں یا پریچ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری لائف میں وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہ ہو، تو آپ کوشچن کریں گے میرے کریکٹر کے اوپر کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، خود تو اس بات کی تبلیغ کر رہا ہے لیکن اس کے عمل میں یہ نہیں ہے. یہ بڑا مشکل کام اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنا، وہ نالج جو سیکھا اس کو اپلائی کرنا، لیکن اصولی طور پر ایسا ہونا چاہیے. اوکے، اچھا، اب لرننگ کی جہاں تک بات آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس جب ایم بی بی ایس میں آتے ہیں تو ان کا ایف ایس سی کے لیول پہ پڑھائی کا انداز اور ہوتا ہے. ہم نے میم بھی دیکھی ہوگی کہ وہ ایک فیس بک پہ کہ ایک استاد کو وہ کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے 8ویں جماعت میں وہ جو فارمولے بتائے تھے میتھ کے، وہ کہاں لگتے ہیں، وہ میں کہاں لگاؤں. ٹھیک ہے، تو اب بات تو صحیح ہے کہ کیمسٹری اور فزکس میں ڈفرنٹ طریقے سے پڑھتے ہیں، ہم اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے. میڈیکل میں آ کے ڈفرینٹ ہے. میں اس لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے بہت سے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور میں آج ان کی تعریف ہی کر رہا ہوں، ایسے نہیں وہ کہ میں کرٹیسائز کروں گا. ان کی ایف ایس سی میں کوئی اتنے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن آج وہ آپ نے ایڈ سنا ہوگا شیل کا، کوئی مد مقابل نہیں دور تک، وہ نظر ہی نہیں آتے، اتنے آگے نکل گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ژانر کو بچانا، اس جو تعلیم کا یہ انداز ہے، انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کہتے ہیں ایکوموڈیٹ کر لیا. اسٹوڈنٹ جو ہے جب وہ ایف ایس سی سے آتا ہے تو وہ مختلف مارکس لے کے آتا ہے، اور ہم جب کلاس میں بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو ویژولائز کریں تو 1000 نمبر لے کے آ رہا ہے بچہ، ایک 650 والا بھی ہے، کوئی 800 والا بھی ہے. میں پرائیویٹ سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی شاید ایسے ہی ہے، لیکن اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے مارکس کے اعتبار سے. اب یہاں پہ پہلی پرسونیفیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، پہلی اسٹریٹیفیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسے میں ایک بچہ جو فرسٹ ایئر میں آیا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے ڈھالے کہ میں نے اپنے پرانے داغ تھے میں نے دھونے ہیں، تو میرے پاس یہ 5 سال ہے، میں اس کو کیسے یوٹیلائز کروں. اچھا، سب سے پہلے سر اس میں یہ ہے نا کہ اب جیسے لرننگ ہے نا، جو میڈیسن کا نالج ہے نا، یہ نالج آپ کے جو برین ہے نا اس کے اندر ایز اے ریفلیکس یہ شامل ہونا چاہیے. اب میڈیسن کا مسئلہ کیا ہے کہ بہت ساری اور ایسی جو فیلڈ ہوتی ہیں نا، ہو سکتا ہے ان کا آپ کو امیڈیٹلی رزلٹ مل جائے نا. میڈیسن کی فیلڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہارڈ ورک ہے اور ساتھ میں نا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے، آپ کو اس کا پھل تھوڑا لیٹ ملتا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بچہ لرننگ پروسیس کے اندر فرسٹ ایئر میں آئے تو وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرا لرننگ سٹائل کیا ہے. مطلب فار ایگزامپل میں وی ایل لرنر ہوں، میں وی ایل یا آڈیل لرنر ہوں، یا مجھے ڈسکشن سے زیادہ آتی ہے، یا میں کسی کوائٹ روم کے اندر اکیلا پڑھ کے سیکھ سکتا ہوں. اب اس کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن اس نے کرنی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ دیر آر ڈفرینٹ تھیوریز جو کہ کہتی ہیں کہ ایک انسان کے اندر ملٹیپل انٹیلیجنس ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ شاید آپ اگر اچھے اسپیکر ہیں تو آپ اچھے اسپیکر ہو سکتے ہیں، آپ اچھے اگر رائٹر ہیں تو صرف آپ اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ایک ٹائم میں ملٹیپل انٹیلیجنس ہو سکتی ہیں. تو اس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ آپ یعنی خود جب پڑھیں گے، سنیں گے، لیکچرز لیں گے، پھر جو اپنے کولیگز ہیں ان سے فیڈ بیک لیں گے، اپنے ٹیچر سے فیڈ بیک لیں گے. جب آپ کی اسیسمنٹ ہوگی، آپ کا ٹیچر آپ کو فیڈ بیک دے گا، تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے وٹ از مائی لرننگ اسٹائل. تو آپ نے لرننگ اسٹائل کو آئیڈینٹیفائی کیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی. کیا ایک ہی لرننگ اسٹائل
کو اپلائی کرنا ضروری ہے یا ڈفرینٹ کو میور کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مجھے ویژلائز کر کے صحیح یاد ہوتا ہے. اب آپ ہر ایک چیز کو ساتھ ساتھ اسٹریٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ ویژلائزیشن ہوتی کیا ہے. پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ویژلائزیشن کیا ہے. میرے حساب سے جو میں آپ کی بات سے مطلب سمجھا ہوں ویژلائزیشن کا، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سیل پڑھ رہے ہیں تو آپ ویژلائز کریں کہ ایک سیل موجود ہے، اس کا امیجن کریں. میرا ایک دوست تھا، وہ تو اس طرح ویژلائز کرتا تھا کہ میں جیسے خود سیل کے اندر چلا گیا ہوں اور میں نیوکلیس کو دیکھ رہا ہوں، میں سائٹوپلازم کو دیکھ رہا ہوں، اب میں گولجی ایپریٹس کے اندر چلا گیا ہوں. تو وہ ہر بندے کا ویژلائزیشن کا بھی طریقہ ڈفرینٹ ہے. اب ایسے میں ویژلائزیشن بھی بڑی ایک اسکل ہے، اور ہر آدمی کی اسکل دوسرے آدمی سے ڈفرینٹ ہے ویژلائز کرنے کی. مثال کے طور پہ بائل ڈکٹ ہے یا ہیپیٹوسائٹس ہیں، ان کے ساتھ کینالکلائی کیسے ارینج ہوتے ہیں، کیسے بائل ڈکٹ بنتی ہے، اس کی ویژلائزیشن ڈفرینٹ ہے. بک جب آپ کو تصویر دیتی ہے وہ اور ہے. تو ویژلائزیشن کیسے کرنی چاہیے، ذرا اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. آپ ذرا بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے، کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کیسے ویژلائز کرتے تھے چیزوں کو، اور کیا اسی ویژلائزیشن کے تحت ہی، کیونکہ بہت بار ایسے ہوا ہے کہ ہم بالکل اپنے موڈ میں نہیں ہوتے اور ہم ساتھ ساتھ نوٹس بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم آلریڈی سننا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو کون سا طریقہ کار ہے اور پھر اس کو ہم سرٹیفائی کرتے جائیں؟ اچھا سر، اس میں جو آپ نے ویژلائزیشن کی بات کی نا، اب ویژلائزیشن واقع ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر اگر میں یہاں کوئی رشین کا لفظ بولتا ہوں، وہ کسی فروٹ کا نام ہے، میں لیٹس سپوز مینگو کہتا ہوں، تو آپ کے برین کے اندر مینگو کی پکچر آ گئی ہے. تو ہمارا جو برین ہے نا، وہ انفارمیشن کو پکچر کی فارم میں یاد رکھتا ہے، کیونکہ برین کا کام یہ ہے کہ وہ جب آپ اس کو انفارمیشن چنک کی صورت میں دیتے ہیں یا پکچر کی صورت میں دیتے ہیں، تب وہ چیزوں کو زیادہ ریٹین رکھتا ہے. اب ویژلائزیشن کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے یعنی آپ کلاس میں گئے، آپ نے لیکچر لیا، ٹیچر نے آپ کو بتائی. بکس جو ہوتی ہیں نا سر، بکس بہت محنت کے بعد تیار ہوتی ہے. ایک جو کتاب ہوتی ہے نا، اس کی جو ڈائیگرام ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ویژلائزیشن بھی ہماری ہو، وہ کسی نہ کسی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے ساتھ لنک کر رہی ہو، وہ تکا نہ ہو. فار ایگزامپل آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر سیل کی کوئی عجیب ہی پکچر بنا لی ہے، ایسا نہ ہو. اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کلاسز جائیں، کلاس کے اندر لیکچر اٹینڈ کریں. آپ کا جو ٹیچر ہوگا، پروفیسر ہوگا، وہ دی بیسٹ مٹیریل وہاں پہ پریزنٹ کرے گا. آپ اس مٹیریل کو دوبارہ سے جو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں انہوں نے جو لکھی ہیں، آپ دوبارہ سے آ کے ان بکس کے چارٹس ہوگے، فلو چارٹس ہوگے، ان بکس کے اندر جو ڈائیگرام لکھی ہیں ان کے اوپر پڑھ کے ان کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر اپنے کولیگس کو پڑھائیں. تو آئی تھنک یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے ویژلائزیشن. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ جو چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے، بلائنڈلی آپ اس کو ویژلائز نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے ایگزامپل دی بائل ڈکٹ کی، تو آپ کو ڈیفینیٹلی جب آپ کا ٹیچر بتائے گا کہ بیٹا دس از یور بائل ڈکٹ، یہ کامن بائل ڈکٹ ہے، یہ رائٹ ہیپیٹک ڈکٹ ہے، یا جیسے بھی ہے، تو آپ پھر آ کے اس بائل ڈکٹ کو دیکھیں گے کسی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک سے یا کسی ایسی امیج کے ساتھ جو سائنٹیفکلی اس کو ایکسپلین کر لی. ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ آپ کا ویژلائز ہے. اور دوسرا آڈیٹری ہے. اور جو اچھا اب سر ویری گڈ، آپ نے جو ویژلائزیشن کے ساتھ آڈیٹری کی بات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں جو ویڈیو لیکچرز ہیں نا، یہ ڈیول کام کر رہے ہیں. آج کل بہت سارے ایسے ویڈیو لیکچر آ گئے کہ جو 3D امیجز کے ساتھ آڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کے دو سینسز انوالو ہو گئے، ایک آپ کا آڈیٹری، ایک آپ کا ویژول. تو جب دو سینسز کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے میموری کے جو لنکس بنیں گے نا، وہ بہت اسٹرانگ بنیں گے، پروسیسنگ اچھی ہوگی، ڈیول سینسیشن ہوگی نا. فار ایگزامپل اس کی وجہ سے جتنے جو ویڈیو لیکچرز ہیں اسٹوڈنٹ پریفر کرتے ہیں کہ ویڈیو ساتھ چل رہی ہے، ساتھ میں ڈائیگرام چل رہی ہیں. اب جیسے بہت جیسے آسموسس ہے، وہ 3D ڈائیگرامس کو چلاتا رہتا ہے. میں نے تو چینل بنایا، میرا تو کوئی نہیں یار. آپ کی پیتھولوجی تو نہیں ہے سر؟ خالی پیتھولوجی ہے، میرا تو نہیں چلا ابھی تک. اچھا بارو خیر، ایک تو ہو گیا ویژول، ابھی آلریڈی بھی ہم نے کر دیا. تیسرا آپ نے نام لیا تھا کائسٹیٹک والا، وہ تو پریکٹیکلی کرتے ہیں. اب سرجری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سب سے پہلے یا اس سے پہلے آپ پریکٹیکلی یہ دیکھیں کہ سرجری سے پہلے جو انڈر گریڈ کے لیول کے اوپر ڈمیز ہوتی ہیں. اب ڈمیز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ انجری کا رسک نہیں ہوتا. سیوچر جب آپ کو لگوائے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی آپ کے اسکل کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ یعنی یہاں پہ اتنی پریکٹس کر لیں تاکہ جب آپ ریئل پیشنٹ کے اوپر جائیں آپ کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے اور اس نے ٹاپک لے لیا، فار ایگزامپل سسٹمک لیوپس ایریتھروماتوس، ہم جانتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز. کہاں سے پڑھے، کتنا پڑھے، یہ ایک سوال ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ہے. کتنی انفارمیشن لینی ہے، کتنی نہیں لینی. یعنی دوسرے لفظوں میں بڑے لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایویڈنٹ اسٹڈی کتنی ہونی چاہیے، نان ایویڈنٹ اسٹڈی. آپ کے خیال میں
آپ کا کیا اس پر پرسپیکٹو ہے، پھر میں اپنی بات شیئر کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ کہتے ہیں سر ٹو مچ جو انفارمیشن ہوتی ہے نا اٹس سیلف اے سورس آف ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے انڈر گریڈ کے، کیونکہ یہ جو سر ہم بات کر رہے ہیں نا موسٹلی ہمارا فوکس انڈر گریڈ کے لیول کے اوپر ہے جو ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ٹاپک میرے لیے کتنا اہم ہے. اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ سب سے پہلے کلاس میں جائے، کلاس کے اندر جو مٹیریل کنٹینٹ پریزنٹ ہو رہا ہے جو اس کا پروفیسر بیسٹ وے کے اندر پریزنٹ کر رہا ہے اس کو آؤٹ لائن ایک مل جائے گی. پھر جو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس جیسے فار ایگزامپل آپ پیتھولوجی کی بات کر رہے ہیں تو رابنز آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہے، اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے یہ جو کنٹینٹ ہے اس کو ایبزارب کر لیا یا نہیں کر لیا؟ اس کا پھر طریقہ کیا ہے کہ آپ اس مٹیریل کو ریپروڈیوس کرنے کے قابل ہوئے یا نہیں ہوئے. اس کو ہم کہتے ہیں سر ایکٹیو ریکال، یا اسی ٹاپک کے آپ کسی اسٹینڈرڈ بک سے ایم سی کیو سالو کریں. ہاں میں ویسے نا اس کو تھوڑا سا جب خود بھی پڑھتا ہوں یا پڑھاتا بھی ہوں نا تو میرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن جو آپ کی دماغ کی جو ریزننگ پاور ہے نا اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بات بتاتا ہوں، جیسے آج بھی میں بچوں کو بات کر رہا تھا جیسے پرائمری سکلیروزنگ کولنجائٹس، تو کسی نے مجھ سے سوال کیا، بلکہ سوال کیا میں نے خود ہی بتایا ان کو کہ پرائمری سکلیروزنگ کولنجائٹس السریٹو کولائٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جب السریٹو کولائٹس ہوتا ہے تو ٹی سیلز ہیں وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں یا وہ پرولیفریٹ ہوتے ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں لیور کے اندر تو ان کی جو بائل ڈکٹ ہے ان کے خلاف آٹو امیون ڈیزیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اب لنک ہو گیا میرا دو انفارمیشن کا ایک ساتھ ریزننگ ہو گئی. تو ہمارے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ WH کوسچنس بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی آپ نے جب چیز پڑھ رہے ہیں تو پہلے سے سوال کریں کہ وائی آئی ایم اسٹڈنگ دس ٹاپک. Number 2 question is what is the objective behind that question. Number 3 question is how should I study. True. Number 4 question is where should I apply it. These are the WHO questions. تو میں بچوں کو بھی جو میرے پاس پڑھتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹاپک ہے میں نے بلائنڈ بتا دی، بچوں کو تو نہیں پتا پرائمری سکلیروزنگ کولنجائٹس، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے نا تو عمارت کھڑی کرنے سے پہلے اس کا نقشہ ہونا ضروری ہے، اور نقشہ ہمیشہ ہوگا تو ہی آپ کسی چیز میں جا سکتے. کوئی بھی چیپٹر جیسے آپ فارماکالوجی پڑھاتے ہیں، فارماکالوجی میں نام یاد کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نام کو اس کے سانچے میں ڈھالنا بہت ضروری ہے کہ میں نے کہاں چیز اپلائی کرنی ہے. مثال کے طور پہ اینٹی ہائپرٹینسو بہت سی ہیں، اینٹی ارتھمیا کی 4 کلاسز ہیں، ٹھیک ہے، کون سی کلاس کہاں لگنی ہے ہمیں نہیں پتا، وہ تب پتہ لگے گا جب ہم کلاسیفیکیشن یاد کریں گے. ایسے ہی یا اس کا بیک گراؤنڈ فزیولوجی ہمیں پتا ہوگی کہ نارملی جو کنڈکٹنگ سسٹم ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں نا جو بھی میڈیکل کا نالج ہے وہ اسٹیپ وائز ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ فرسٹ سیمسٹر میں آ کے ڈائریکٹلی میڈیسن نہیں پڑھیں گے، آپ کو فزیولوجی پڑھنی پڑے گی، دوسرا سال آئے گا آپ کو پیتھولوجی پڑھنے گی، اسی کے ساتھ آپ کو فارماکالوجی پڑھائیں گے، اسی کے ساتھ آپ کو میڈیسن پڑھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جب ملٹیپل ٹائم ریپیٹ ہوں گی تو ایسے ایک بلڈنگ بنا دیں گی، چھوٹے چھوٹے چنک آپ نے ایڈ کیے اور ایک بلڈنگ بن گئی. ٹھیک، اب آپ بچوں کو ہم نے ترویج بھی دینی ہے کہ ایک ہوتی ہے ایکٹیو لرننگ اور ایک ہوتی ہے پیسو لرننگ. ایکٹیو لرننگ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے جس میں آپ ڈسکس کرتے ہیں، کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں، جس کو میں نے WHO کا نام دیا، اور پیسو لرننگ وہ ہوتی ہے جو آپ نوٹس بنا رہے ہیں یا سارا کچھ. آپ کے خیال میں کون سی لرننگ زیادہ بہتر ہے؟ کس وقت کون سی لرننگ کا زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ زبردست سر، یہاں پہ ایک بک کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس کتاب کا نام ہے میک اٹ اسٹک. میک اٹ اسٹک. ہم انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ کے اندر بھی اس بک کو ایڈ کرتے ہیں. جتنے بھی جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے سارا جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے اس کی بیس کے اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کیسے، انسان کا برین زبردست طریقے سے چیزوں کو یاد رکھتا ہے. تو سب سے پہلا جو پرنسپل ہے وہ جیسے آپ نے کہا ایکٹیو ریکال. اچھا اب دوسرا آپ نے پوچھا کہ پیسیو کیا ہوتی ہے. پیسیو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ لیکچر سنی جا رہے ہیں لیکن ایبزارب نہیں کر رہے، آپ ایبزارب نہیں کر رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بہت شارٹ ٹرم میموری کے اندر جائے گا. ایکٹیو ریکال یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک پڑھا، ٹاپک پڑھنے کے بعد آپ نے کتاب بند کر دی، کتاب بند کر کے آپ نے ویژولائز کیا کہ یار یہ جو میں نے ٹاپک پڑھا کیا میں اس کو ریپروڈیوس کرنے کے قابل ہوں. جہاں آپ کو لگا کہ یہاں پہ ڈیفیشنسی ہے آپ دوبارہ سے بک کے اندر جائیں گے، اس گیپ کو فل کریں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو ریکال. اب جب ایکٹیو ریکال اپنے برین کو فورس کرتے ہیں تو جو آپ کے برین کا نیورونل کنیکشن ہوتا ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو ایکٹیو ریکال کے اب حالانکہ یہ بڑا پینفل پروسیجر ہے سر، آپ دیکھیں اگر آپ 2-3 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایکٹیولی انرجی نہیں ہے. آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں اس کے اندر انرجی نہیں ہے بلکہ آپ کو مزہ آ رہا ہے. آپ باہر گھومتے رہتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے. کیوں؟
کیونکہ آپ کا ڈوپامین آپ کو پلیئر دیتا ہے. لیکن ایکٹیو ریکال کے لیے برین اے ٹی پی کنزیوم کرتا ہے, برین کے اوپر آپ فورس ڈالتے ہیں, نیوران اس کے لیے زور ڈالتے ہیں, اور اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد آپ سیچوریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہائیلی ریوارڈنگ پریکٹس ہے ایکٹیو ریکال. ٹھیک ہو گیا. یعنی ایکٹیو ریکال کا مطلب ہے کہ آپ کی دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, آپ میمورائز بھی کر رہے ہیں بالکل, اور ساتھ ساتھ آپ کریٹیکل تھنکنگ کی تعلیم اس کو ریپروڈیوس کر لرن بھی کر رہے ہیں. ایک اور سٹائل ہے کولیبریٹو لرننگ. ویری گڈ. کولیبریٹو لرننگ یہ ہوتی ہے کہ میں صرف بتاتی رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مجھے بھی کولیبریٹو لرننگ کا پتہ ہے. کولیبریٹو لرننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گروپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک پیئر ایک مینٹور کو اپنے ساتھ. پیئر لرننگ. زبردست. ٹھیک ہو گیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے, اور یہ سوال آپ کی توسط سے تمام ٹیچرز کے لیے جو کہ ابھی نئے نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں, یا جو ہم سے بڑے بھی ہیں ایون ان کے لیے بھی, کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں بھی میڈیکل ایجوکیشن اب بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے ہر جگہ پہ, اور میں نے دیکھا کہ بڑے ینگسٹرز میڈیکل ایجوکیشن میں آ رہے ہیں جو پروفیسرز کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب پروفیسر نے وہ ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں, لیکن جب ان کو فریم ورک میں ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یار یہ چیز ہے. تو کولیبریٹو لرننگ کیا ہے, پہلے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں, تو پھر میں آپ سے اگلا سوال کروں گا. اچھا سر, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی نا پیئر لرننگ, یہاں پہ میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. امریکہ کے اندر ہارورڈ کے پروفیسر تھے, جب انہوں نے اپنی کلاس فزکس کے, تو انہوں نے اپنی کلاس کے اندر ایک ٹاپک پڑھایا, اور ٹاپک پڑھانے کے بعد جیسے بندہ پڑھا کے سائڈ پہ ہوتا ہے, بچوں سے پوچھتا ہے ہاں جی آپ کو یہ ٹاپک آ گیا؟ بچوں نے کہا نو سر ہمیں نہیں سمجھ آئی. حالانکہ وہ اندر سے اتنے سیٹسفائی تھے کہ یار میں نے بیسٹ طریقے سے ان کو پڑھایا ہے اور اتنے سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں. اچھا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں دوبارہ کرواتا ہوں. دوبارہ وہ بورڈ پہ گئے, دوبارہ انہوں نے پڑھایا, بچوں سے پوچھا کوئی سمجھ نہیں آئی. بڑے حیران ہوئے کہ یار میں پروفیسر ہو کے مطلب اپنی 100% ان پٹ دے رہا ہوں لیکن یہ بچے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ لوگ جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ دوسروں کو پڑھائیں. تو جو بچے تھے 5 منٹ کے اندر انہیں سالو کر کے کہا سر اس کنسیپٹ کا مطلب یہ تھا, کیونکہ اسٹوڈنٹ نے آ کے اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کے لیول کے اوپر پڑھایا. تو ہمیشہ جو ٹیچنگ ہے نا سر, وہ پیپل اسکل ہے, اسٹوڈنٹ اسکل ہے, اسٹوڈنٹ کے لیول کے اوپر جا کے پڑھانا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے مائنڈ کے اندر جب ہم جاتے ہیں, آڈینس کو ہم اسیس نہیں کرتے کہ آڈینس ہماری کیا ہے, تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان سا کنسیپٹ ہے, یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, اور وہی بچہ مس کر رہا ہوتا ہے. تو جب ایک آپ نے سٹارٹ لیا, اگر وہ سٹارٹ اتنا اچھا نہیں ہوا تو اینڈ تک وہ کنفیوز رہے گا. تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ کے لیول کے اوپر آ کے اور پھر اینڈ کے اوپر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پیئر لرننگ کروانی چاہیے. آپ استاد ہیں, کلاس میں پڑھا رہے ہیں, ٹاپک آپ نے دے دیا لیٹس سپوز ڈائبٹیز میلائٹس کا. زبردست. آپ اس ڈائبٹیز میلائٹس کو کولیبریٹو لرننگ میں کیسے اپلائی کرو گے؟ اوکے زبردست سر, صحیح ٹائم پہ آپ نے سوال پوچھا. کل جیسے میں نے پڑھایا رینل فزیالوجی میں نے پڑھائی کہ دیکھیں رینل فزیالوجی کیوں امپورٹنٹ ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ رینل ہمارا بلڈ پریشر کی ریگولیشن کرتا ہے, باڈی سے میٹابولک ویسٹ کو نکال کے باہر پھینکتا ہے, اس کے ساتھ ہمارے الیکٹرولائٹ کو دیکھتا ہے, اور کچھ اینڈوکرائن ہارمونز ہیں ان کو دیکھتا ہے. میں نے کہا چلو ایک تو اسپیکٹ یہ فزیالوجی ہوگی جو باڈی کی ہیموسٹیسس کو مینٹین کرتا ہے. دوسرا, جب میں نے آڈینس کی اٹینشن کو گین کرنے کے لیے ایک سوال پھینکا, میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا میں 3 نمبر کے اوپر ہے ڈائبٹیز کے اندر. پاکستان کے اندر سر اس ٹائم 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ ڈائبٹیز کے مریض ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر یہ آپ اچھے سے نہیں پڑھیں گے تو کل جب ڈائبٹیز کا مریض آئے گا آپ اس کو مینیج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور جو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن ہے اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز, جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 18 سے لے کر 29% لوگ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں, یا ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہے وہ لینڈ کرتے ہیں اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے اندر. تو اگر یہ بچے کا سب کانشیس کے اندر آپ یہ آبجیکٹیو انکلکیٹ نہیں کریں گے, وہ چیزوں کو گریپس نہیں کرے گا. تو اب جیسے میں نے ان کو مثال دی کہ میرے گھر کے اندر جیسے میرے فادر ڈائبیٹک ہیں, میرے جو انکل تھے وہ دونوں ڈائبیٹک ہیں, میری جو آنٹ ہے وہ ڈائبیٹک ہیں. یعنی اتنی یہ کامن چیز ہے, اگر ہم اس آبجیکٹیو کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کہ تھیوری کے بعد کل پریکٹیکلی ہمیں یہ اپلائی کرنا ہوگا, اس کے مریض آنے ہیں, اس کی کمپلیکیشن کو مینیج کرنا ہوگا. اور سر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, میرے ایک ٹیچر ہیں بڑی زبردست انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے ایک کسی جگہ پہ وہ لے کے گئے, ڈائلسس سینٹر تھا. تو انہوں نے کہا کہ سر پچھلے سال لیٹس سپوز 50 مریض تھے, تو اس سال ہم نے 100 مریض کی ڈائلسس کی. تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہو, سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ لوگ ڈائبٹیز میں جا کیوں رہے ہیں, ڈائبیٹک ہو کیوں رہے ہیں. تو جب آپ اسٹوڈنٹ کی اٹینشن کو گین کرنے کے لیے سب کانشیسلی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے, اور وہ چیز لانگ ٹرم میموری کے اندر سٹور رہتی ہے. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اس وقت آپ کا بھی آگے آپ نے کلاس ہے, آپ کی کمٹمنٹ ہے,
آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار دا بہاف آف رائل اسٹوڈنٹ کاؤنسل. ہوں، لیکن ابھی یہ ہماری سیریز چل رہی ہے تو ہم اس پہ میں ابھی چاہ رہا تھا کہ آپ سے کولیبریٹو لرننگ پہ بات کروں اور آگے اور بھی چیزوں پہ بات کرنے کا سوچ رہا ہوں. ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سیٹنگ آپ کے ساتھ ہماری اور نشست ہونی چاہیے. ہوں، ہوں، تو مجھے امید کرتا ہوں انشاءاللہ، اور میں تمام آڈینس کو جو اسے سن رہی ہے، جو ابھی تک ڈاکٹر صاحب نے اور ہم نے آپس میں اسے ڈسکس کیا، اس کا مین آبجیکٹو آپ لوگوں کو ڈائریکشن دینا ہے. تو آپ لوگ اس کو سنیں اور اس کو امپرووائز کریں. اور اگر ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ ہمارے رائل اسٹوڈنٹ کاؤنسل کی پیج پہ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے. اور ابھی جاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ میرے 2 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے بڑا زبردست ایک ٹریک تیار کیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ان کی ہم سانگس آپ کو سنائیں گے، اور ان تمام ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، تاکہ وہ بھی محظوظ ہوں اور انہیں پتہ لگے کہ رائل اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں جیمز آف اسٹوڈنٹس رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ. Hey, it's name Wasif from 6th semester Royal Metropolitan University. میرا نام محمد علی ہے اور میں 3rd سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ ہوں رائل میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں. علی امام من است و منم غلام علی